इमरान सीरीज नावल ग्रेट एजेंट रॉबर्ट बाय सैयद अली हसन गैलानी, तीसरा हिस्सा मुकम्मल नावल। मिस जूलिया, हमें प्रोफेसर साहब ने जहां मम्मी को हनूत करने का तरीका बताया है, वहाँ ये भी बता चुके हैं कि चोरों डाकुओं को धोखा देने के लिए कदीम मिस्री अहरामों के अंदर भूल भुलैयों का जाल बिछाते थे ताकि डाकू असल मोहब्बत में दाखिल होकर ख़जाने और फ़िरौन की लाश तक ना पहुँच सकें, और इस काम ने अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लातादाद डाकू इन अहरामों को खुफिया तरीके से खोल देने के बावजूद यहाँ भूल भुलैयों के जाल में भटक भटक कर रास्ता खो जाने की वजह से ख़जाने तो दूर की बात बाहर के रास्ते को भी न ढूंढ सके थे और भयानक मौत का शिकार हुए थे। इसलिए तो बेशुमार अहरामों से कई इंसानी ढांचे मिले हैं जो कदीम दौर में चोरों और डाकुओं के थे, लेकिन फिर भी कुछ डाकू जैसे तैसे असल मोहब्बत पहुँच ही जाते थे और वहाँ तमाम ख़जानों को समेट कर कामयाबी से भूल भुलैयों के जालों से निकल कर ख़जानों समेत अहरामों से बाहर होते थे। और बाद डाकू तो इन अहरामों में घुस कर फ़िरौन की मम्मी को भी चोरी कर लेते थे, लेकिन बाद अहरामों में फ़िरौनों की मम्मी को छोड़ देते थे। लेकिन बहरहाल ख़जानों पर हाथ ज़रूर साफ़ करते थे। और इन फ़राइन में शाही ख़ानदानों के बेशतर तो मर्द शामिल थे, लेकिन बहरहाल शाही ख़ानदान की ख़वातीन के भी अहराम दरियाफ़्त हुए हैं। ख़ाबर ने कहा तो सब ने सर हिला दिया। हमने पहले भी चंद बार मिस्र में मिशन मुकम्मल किए हैं और चंद अहरामों की सैर भी की है, और गुज़श्ता हंट एंड हंटर वाले केस में भी हमने चंद अहरामों में घुसकर मिशन मुकम्मल किया है। लेकिन इस नए दरियाफ्त शुदा अहराम में आकर मुझे शदीद हैरत हो रही है, क्योंकि इतनी भूल भुलैयों वाला जाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ इस अहराम के अंदर आकर कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ से अपनी मुहिम का आगाज़ करें। इमरान ने संजीदगी से कहा। उन सब ने अपनी अपनी पेशानियों पर पट्टियों के साथ मुनसलिक टार्चें बांधी हुई थीं। उनके पास जदीद कंपास भी थे और दीगर जदीद हालात और जूनगन जैसा जदीद आला, और इमरान के पास एमपी फैक्टर जैसा जदीद इनकलाबी आला था। उन्होंने दीगर भी मुतअद्दिद जदीद हालात और साथ ही जदीद गैस किट भी साथ ली हुई थी, क्योंकि इमरान ने इनको कहा था कि वह अहराम की भूल भुलैयों में एक दूसरे से जुदा भी हो सकते हैं। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस नए दरियाफ्त शुदा अहराम में तंग गलियों और भूल भुलैयों का वसी और रीज़ जाल होगा। इसलिए कदर परेशान भी हो गए थे कि अब अपना सफ़र किस गली या राहदारी से शुरू करें। इमरान साहब, आपने मिस्री हुकाम की बात तो मान ली। एक तो हमने इन अहरामों में सफ़र करना है और सुना है यहाँ खुफिया दरवाज़े ट्रेस करने हैं जिसमें तस्वीरी तहरीरें हों, और इन तस्वीरी कहानियों को गौर से देख कर उस पर अमल करके दरवाज़ों को खोलना है, जिस पर हमें कई छुपे दफीने मिल सकते हैं, जिसका टास्क मिस्री हुकाम ने हमें दिया है। लेकिन क्या इस तवील भूल भुलैयों के जाल वाले अहराम में ऐसा मुमकिन है? क्रिस्टल ने तवील सांस लेते हुए पूछा तो ख़ाबर और जूलिया ने भी चौंक कर उसे देखा। देखो क्रिस्टल, हमने अब तक बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ मिशन मुकम्मल किए और यकीनी मौत के मुंह वाले मिशन में भी हिस्सा लिया है। शुरू में हर केस में मुश्किल तो होती है, लेकिन मेहनत करने से मिशन मुकम्मल कर ही लेते हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह मिशन मुकम्मल कर ही लेंगे। गो कि ये एक अजीब तर्ज का हमारा पहला मुनफरिद मिशन है, जिसमें एक हैराम के अंदर आकर छुपे दफीनों को ट्रेस करना है। खैर, हमने यहाँ अब एहतियात करनी है, क्योंकि अभी तो बस आगाज़ है। हम अंदर अहराम में इंटर तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। दूसरा, तंग रास्तों में भटकने के अलावा दीगर मुश्किलात का सामना भी शिकार भी हो सकते हैं। इस बार ख़ाबर ने कहा। अब सब जी कड़ा करके आगे की तरफ रवाना हो ही गए और भूल भुलैयों के जाल में गली में दाखिल हो गए। चूँकि सबके सरों पर ताकतवर टार्चें नस्ब थीं, इसलिए उनको संगलाख पत्थरों के ब्लॉक हर तरफ नज़र आ रहे थे। जूलिया, वैसे ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे बच्चे यहाँ इस अहराम की तंग गलियों में खेलें तो कैसा रहेगा? वैसे क्रिस्टल और ख़ाबर भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये शाही अहराम है और हमारे बच्चे भी यहाँ पल बढ़ कर खेल कूद कर शाही बच्चे कहलाएंगे। इमरान ने एक मखसूस लहजे में कहा। जब शादी होगी तो बच्चे होंगे। तुम सिर्फ दिल जलाना जानते हो, शादी करना तुम्हारे बस में नहीं है, जूलिया ने मुँह बनाते हुए कहा। तो ख़ाबर और क्रिस्टल हंस पड़े। इमरान साहब, इस तंग गलियों वाले अहराम में आपको और मिस जूलिया को शादी मुबारक हो। हम तो यहाँ शादी करने से बाज रहे, ख़ाबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया भी हंस पड़ी और क्रिस्टल भी शर्मीले अंदाज में मुस्कुराने लगी। वैसे इमरान और दीगर मेंबरान की तेज़ टार्चों में हर तरफ नज़रें थीं। अरे ये क्या इमरान, यहाँ तो आगे जाकर मज़ीद दो रास्ते निकल रहे हैं जो तो तंग गलियों में बटे हुए हैं। अब किस रास्ते का रुख करें? जूलिया ने तवील सांस लेकर कहा।
یہ احرام واقعی کوئی عجیب طرز کا ہے جس کے راستوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کرسٹل نے کہا، عمران اس طرح کرتے ہیں کہ تم اور خاور پہلی گلی میں جاؤ، میں اور کرسٹل دوسری گلی کی طرف نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کر گلی مل جائے یا ایک گروپ کو وہ خفیہ تصویری تحریروں والا دروازہ مل جائے، اس طرح ایک گروپ دوسرے کو انفارم کر سکتا ہے۔ جولیا نے مشورہ دیا۔ نہیں مس جولیا، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں ہر طرف بھول بھلائیوں والی تنگ گلیاں ہیں اور اس احرام میں نامعلوم کتنے راستے ہوں گے۔ اگر ہم اس طرح ایک گروپ بھی راستہ بھٹک گیا تو ایک تو اس پر احرام سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور ایسی صورت میں بھیانک موت ہی مقدر بنے گی۔ خاور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خاور درست کہہ رہا ہے، تم اسے کرسٹل سے دور کرنا چاہتی ہو، یہ خاور کے گوارا نہیں ہو رہا، اس لیے چاروں ہی کا ایک ساتھ ہی رہنا بہتر ہے۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا ہنس پڑی اور خاور اور کرسٹل شرمیلے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ توبہ ہے عمران صاحب، صفدر و صالحہ کے بعد آپ نے ہمیں بھی ایک دوسرے سے زبردستی منسوب کر دیا ہے، یہاں تنگ احرام میں تو ہمیں چھوڑ دیں۔ خاور نے کہا، ویسے ایک بات آپ تینوں نے نوٹ کی ہوگی، ہم احرام میں انٹر ہونے کے بعد کافی آگے آ چکے ہیں اور معلوم نہیں ایک گلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں تنگ ماحول ہے، لیکن ابھی تک ہمیں سانس لینے میں اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے احرام کے اندر گلیوں اور بھول بھلائیوں کے جال کے باوجود ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست رکھا گیا تھا، جو کہ بے حد حیرت کی بات ہے۔ کرسٹل نے کہا تو تینوں نے چونک کر کرسٹل کو دیکھا۔ ویل ڈن کرسٹل، تم نے درست اندازہ لگایا ہے، واقعی میں نے یہ نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن واقعی ابھی تک ہم نے جدید گیس کٹ کا استعمال نہیں کیا اور احرام کے کافی اندر آ کر بھی سانس لے رہے ہیں، جو کہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ جولیا نے حیرت سے کہا تو خاور اور عمران نے بھی سر ہلا دیے۔ اب ایک دفعہ پھر چاروں مل کے دوسری گلی سے آگے بڑھے، جو کافی لمبی گلی تھی۔ گلی اتنی تنگ بھی نہیں تھی کہ ایک ساتھ دو افراد آگے بڑھ سکتے تھے اور خاور اور عمران آگے تھے، جولیا اور کرسٹل ان کے پیچھے تھیں۔ او عمران صاحب، یہاں سے تو مزید 5 راستے آگے سے نکل رہے ہیں، خاور نے جبڑے پھینچتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھ جولیا اور کرسٹل بھی چونک کر آگے دیکھنے لگیں اور سب کے منہ سے طویل سانس خارج ہو گئے۔ اب کیا کریں عمران؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ اس وقت چاروں رکے گئے تھے اور حیرت سے آگے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کرسٹل کو ایسا لگا جیسے کوئی سایہ یہاں سے گزرا ہے تو وہ چونک گئی۔ اس کے سامنے دائیں طرف سے ایک تنگ راستہ تھا جہاں سے اسے ایسا لگا تھا کہ سایہ اندر گیا ہے۔ کرسٹل کا تجسس جاگ اٹھا اور چونکے سب سے پیچھے تھی، اس لیے اسی تنگ گلی میں گھس گئی جہاں اس نے سایہ محسوس کیا تھا۔ کرسٹل نے یہ بہت بڑا رسک لیا تھا اور ایک لحاظ سے بے وقوفی بھی کی تھی، کیونکہ یہاں اس خوفناک تنگ گلیوں والے بھول بھلائیوں کے جال میں الجھ جانے وہ ساتھیوں سے جدا ہو سکتی تھی اور اکیلا ہونے پر بھٹک کر معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی اور بھیانک موت سے دوچار بھی ہو سکتی تھی، لیکن بس ایک سائے کو محسوس کر کے ٹرانس میں آگے گلی میں گھس آئی تھی، جس کے عمران جولیا خاور کو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ آگے بھی کچھ راستے نکل رہے تھے جو کچھ اوپر کی طرف اور کچھ اوپر کے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن کرسٹل جس گلی میں گھسی تھی یہ اوپر نیچے جانے والے راستے کی تو نہیں تھی، لیکن تھوڑا آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ اب اچانک کرسٹل کو احساس ہوا کہ وہ تجسس میں آ کر معلوم نہیں کس ٹرانس کے تحت گلی میں گھس گئی ہے اور ساتھیوں سے جدا ہو گئی ہے تو فکر مند ہو گئی، لیکن ہمت کر کے خدا کا نام لے کر آگے بڑھ ہی گئی تو یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہاں سے 2 راستے نکل رہے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ کرسٹل اکیلی ہونے پر کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی، لیکن جبڑے پھینچ کر اس وقت بائیں طرف والے راستے میں گھسی اور تھوڑا آگے گئی تو ٹارچ کی تیز روشنی میں اسے اس گلی میں ایک دروازہ نظر آیا جو بند تھا، اور سب سے حیرت کی بات اس دروازے پر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھیں جن کو کرسٹل غور سے دیکھنے لگی اور چونک گئی۔ او، مجھے مصریات کی کچھ سمجھ تو نہیں ہے، لیکن یہ تو کوئی تصویری تحریر لگ رہی ہے۔ مجھے عمران صاحب مس جولیا اور خاور کو یہاں لے کر آنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کچھ سمجھ سکے، کرسٹل نے خود سے کہا اور واپس ہو گئی اور احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس ہوئی اور کرسٹل خوش نصیبی کی واپسی پر راستہ نہیں بھولی اور جیسے تیسے ساتھیوں تک پہنچ گئی۔ کرسٹل تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم سب تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے، کیا کر رہی ہو؟ یہ خطرناک اور الجھے ہوئے راستوں کا احرام ہے، یہاں بھٹک جانے سے بھیانک خطرات میں گر سکتی ہو۔ خاور نے کرسٹل کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی اچانک گمشدگی پر پریشان ہو گیا تھا، اور جولیا اور عمران بھی کرسٹل کے اچانک غائب ہونے سے بے حد پریشان ہو گئے تھے۔
خاور اور مس جولیا اور عمران صاحب آپ سے بھی معذرت، یہ میری غلطی ہے، آپ ساتھیوں کو بتائے بغیر اچانک یہاں سے نکل گئی، لیکن شکر آپ تک پہنچ گئی ہوں۔ لیکن ایک خوشخبری ہے کہ مجھے ایک خفیہ دروازہ اس احرام سے مل گیا ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں جو کہ لازمی تصویری تحریر ہی ہوگی۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن فوراً اب تینوں تک پہنچ گئی ہوں، جو کہ واقعی میری خوش نصیبی ہے۔ کرسٹل نے تینوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ویسے تو کرسٹل تم نے یکلخت ہم سے الگ ہو کر غلط کیا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی خفیہ دروازہ وہ بھی تصویری تحریر والا ٹرسٹ کر لیا ہے تو اب بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب اس تصویری تحریر کو دیکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لے چلو اس خفیہ دروازے تک، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاور اور جولیا نے بھی اس بار چونکتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کرسٹل ان کو لے کر پھر سے اسی گلی سے آگے بڑھی، اور گلی گھومنے کے بعد کرسٹل جس سمت گئی تھی آگے گئے تو سب کو تیز روشنی میں خفیہ دروازہ نظر آ ہی گیا، جسے کرسٹل نے ان سے الگ ہو کر ٹریس کیا تھا، اور اس دروازے کو دیکھ کر سب چونک گئے اور دروازے کے قریب ہو گئے جہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، جسے سب غور سے دیکھنے لگے۔ اچانک دروازے پر ایک عجیب سی تصویر بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتایا کریں۔ بہت خوب رسل اور فینی، تم دونوں نے کمال کر دیا ہے، اور مصری حکام سے باقاعدہ ہمیں اندر داخلے کی اجازت دلوا دی۔ ہم اس وقت احرام میں بھی انٹر ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ جہاں عمران جیسے شاطر کے قدم پڑتے ہیں وہاں ہر طرف جھاڑو پھر جاتا ہے اور کسی اور کے حصے میں کچھ نہیں جاتا۔ میجر سارگن نے کہا، سر، میرے اور فینی کے چند مصری اعلیٰ حکام سے اچھے مراسم ہیں، اور خاص کر احراموں کی دیکھ بھال اور یہاں احرام کے کاموں کے میں امور۔ چند اہم حکومتی لوگ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مشکل نہیں ہوئی، لیکن یہاں جو بھی ہے اس نئے دریافت شدہ احرام میں خفیہ دروازوں کو ٹریس کر کے اسے غور سے دیکھنے کے بعد قدیم مصری طریقے سے جب تک اسے نہیں کھول پائیں گے وہ کسی بھی صورت اس نئے دریافت شدہ احرام کے خفیہ دفینوں کو نہیں پا سکے گا۔ رسل نے ادب سے کہا، اوہ، یہاں ہم احرام میں انٹر ہونے کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں آگے تیز ٹارچوں کی روشنی میں سرنگوں کا جال نظر آ رہا ہے۔ اس بار سونڈاری نے کہا، مدام لیڈی ہنٹر، یہ سرنگوں کا جال دراصل یہاں احرام کے اندر تنگ اور تاریک گلیاں ہیں جن کو آپ بھول بھلائیوں کا جال بھی کہہ سکتی ہیں، اور ہم نے ان کے اندر جا کر اپنی طرف سے خفیہ دروازے کو ٹریس کرنا ہے جہاں تصویری کہانی یعنی تحریر بھی ہونی چاہیے، اور اسے غور سے دیکھ کر اسی تصویری تحریر پر عمل کرنا ہے، اور اگر درست انداز میں ہم نے عمل کیا تو خفیہ تصویری دروازہ اوپن ہو جائے گا۔ فینی نے سونڈاری کی طرف دیکھ کر ادب سے کہا، یہ احرام تو کافی بڑا ہے اور ہمارا کسی احرام میں انٹر ہونے کا پہلا مشن ہے۔ ویسے تو ہم دنیا کے 95% ملکوں میں اپنی دہشت کا سکہ قائم کر چکے، ان میں مصر بھی شامل ہے، لیکن کسی احرام میں جا کر کسی انسانوں سے نہیں بلکہ کسی اصول کے تحت چل کر مشن کمپلیٹ کرنے کا یہ ہمارا فرسٹ مشن ہی ہے، جس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں احرام میں سنگلاخ چٹانوں اور بھول بھلائیوں سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ ہمارا اندھا مشن ہی سمجھو، لیکن تم دونوں پر ہمیں مکمل بھروسہ ہے، کیونکہ تم دونوں ہمارے بلیک ڈیتھ کے پرانے اور بھروسے مند ایجنٹ ہو، اور مصریات کا تم دونوں کو بھرپور تجربہ بھی ہے، اس لیے تم دونوں نے اپنی نظریں ہر طرف بھرپور طریقے سے رکھنی ہے اور مشن مکمل کرنے میں ہمارا ساتھ دینا ہے، جیفرڈ سلاکا نے کہا۔ اور اگر تم دونوں کی وجہ سے ہمارا یہ مشن کامیاب ہو گیا تو ماسٹر بلیک سے کہلوا کر تم دونوں کی ترقی کروا دی جائے گی۔ اس بار رینا منڈارے نے کہا تو دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رہیں گی۔ شکریہ مدام ڈائمنڈ بیوٹی، لیکن ہمیں بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا، اور آپ کو ہمارے ساتھ دیگر ہرکاروں کو ہمارا مکمل ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ یہاں اگر کوئی کسی جال میں پھنس گیا تو پھر آرام سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور بھیانک ترین موت اس کا مقدر بنے گی۔ فینی نے کہا، ہاں وہ تو ہمیں معلوم ہے، یہاں میں اس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے تو تم دونوں کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ تم ہماری مدد کر سکو، میجر سارگن نے کہا، اور ایک دفعہ پھر سب آگے روانہ ہو گئے۔ سب کے پاس جدید ٹارچیں، جدید حالات، جدید سیل فون اور جدید کمپاس بھی تھا، جس کی بدولت سب احرام میں انٹر ہونے کے بعد ایک تنگ گلی کے قریب پہنچ گئے۔ میرے خیال میں اسی تنگ گلی سے آگے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، اور ہمارے پاس ریموٹ کلپ بم بھی ہیں، ان کی مدد سے خفیہ دفینوں کو نکال سکتے ہیں، سونڈاری نے کہا۔ مادام لیڈی ہنٹر، یہاں احراموں میں
चोरों और राहज़नों को डॉज देने के लिए एक गली से कई रास्ते निकलते हैं और गलत जगह फंस गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सुरंगों का या भूल भुलैयों का वसी जाल फैला हुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तो एक साथ रहें, दूसरा गलत जाल के शिकार ना हो, वरना भटकने की सूरत में बस भयानक मौत ही मुकद्दर बनेगी, क्योंकि यहाँ पत्थरों की 1 गज से 3-3 गज तक मोटी दीवारें हो सकती हैं। बम से भी ये नहीं टूटने वाली, ज़्यादा बमबारी से हम खुद उनका शिकार हो सकते हैं। हमें एहतियात से काम लेना होगा, रसल ने अदब से कहा। तो सुंडारी ने चौंक कर उसे देखा और फिर सर हिला दिया। अब सब सिला मशवरे के बाद ही उसी पहली तंग गली में ही घुस गए और आगे बढ़ने लगे। 5 मिनट बाद उनको 2 रास्ते नजर आए। एक रास्ते में सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थीं और आराम के जाल की तंग गली का दूसरा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। ये तो यहाँ रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा है। रीना मोडारे ने तवील सांस लेकर कहा, मदाम डायमंड ब्यूटी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम ब्लैक डेथ वालों का मुकाबला इस वक्त किसी तंजीम या किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंटों से नहीं, बल्कि हमारा मिशन इस एहराम की संगलाख रास्तों से है, जिसे बस तरीके से ही तो तय कर सकते हैं। फिनी ने कहा, तो तुम मशवरा दो, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें 2 हिस्सों में बंटना चाहिए? यानी बेशतर मुहिमात में मेरा और लेडी हंटर का ग्रुप बनता है और मेजर सार्गन और डायमंड ब्यूटी का ग्रुप बनता है, लेकिन अगर कोई बहुत ख़तरनाक मुहिम हो तो हम चारों यकजा हो जाते हैं और गुज़श्ता मुहिमात में होते रहे हैं। जफर सलाका ने कहा, अरे नहीं मेजर सार्गन, हम सब का एक साथ होना ही बेहतर है। यहाँ हम फंस गए तो दूसरे ग्रुप को क्या ट्रेस करें, खुद ही भयानक खतरे में फंस सकते हैं, सुंडारी ने कहा। तो मेजर सार्गन और रीना मोडारे ने उसे देखा और दोनों ने सर हिला दिया। ओके, तो फिर हमें पहला तंग रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ चलते हैं। हम सब के पास जदीद कंपास है, वो सब अपने पास से जुदा मत करें। अगर एक दूसरे से कोई जुदा हो भी जाता है तो कंपास से एक दूसरे को ज्वाइन कर सकेंगे। मेजर सार्गन ने तवील सांस लेकर कहा। तो सब ने हामी भर ली और उसी तंग गली से नीचे उतरने लगे जहाँ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। ये जैसे जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, उनके चेहरों पर खौफ नमूदार होने लगा था, क्योंकि घटाटूप अंधेरे में उनको दीवारों पर चंद तस्वीर बनी हुई दिखाई दी थी जो बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही थी और तस्वीर में कटे हुए सर बने हुए थे। रीना मुंडारे के मुंह से बेख्तियार खौफ भरी चीख निकल गई। क्या हुआ मदाम ब्यूटी? रसल ने बेख्तियार पूछा, जो उससे कुछ फासले पर था। रसल, मैंने इस तंग गली में एक साए को देखा था जिसका सर कटा हुआ था, मालूम नहीं ये क्या चीज़ थी। रीना मुंडारा ने बदस्तूर खौफ से कहा। तो सब रुक गए। क्या मतलब डायमंड ब्यूटी, ये कैसे हो सकता है कि इतने संगलाख पत्थरों के तंग रास्तों में कौन आ सकता है जिसका सर भी कटा हुआ हो? मेजर सार्गन ने हैरत से पूछा। जफर सलाका और सुंडारी भी चौंक गए और अपनी पार्टनर्स को देखने लगे जिन्होंने इसने एक अजीब मगर खौफनाक बात की थी। मेरा यकीन करो, इस नीचे उतरती सीढ़ियों में से ये एक नया रास्ता मालूम नहीं, ये हराम है, ये भूत नगरी। एक रास्ते से कई रास्ते निकल रहे हैं और इसी रास्ते में एक सरकटा साया मुझे नज़र आया था। रीना मुंडारे ने कहा। तो सब चौंक गए। मदाम, मुझे किसी साए के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह दरियाफ्त शुदा महराम अपने अंदर कई राज लिए हुए है और मिस्री माहरीन के मुताबिक इसमें सुरंगों की भूल भुलैयों और तंग गलियों का वसी अरीज जाल फैला हुआ है, जो आज से पहले किसी भी एहराम में भूल भुलैयों और भटकाने वाली गलियों का इतना जाल नहीं देखा गया। फिनी ने कहा। तो फिर इसी नीचे जाती सीढ़ियों पर नज़र आने वाले तंग रास्ते का सफ़र करते हैं, हो सकता है यहाँ से कोई रास्ता हमें खुफिया दफीनों तक ले जाए। जफर सलाका ने कहा। वो तो ठीक है सर, लेकिन जब तक हम यहाँ एहराम में कोई ऐसा खुफिया दरवाज़ा ट्रेस नहीं कर लेते जिसमें तस्वीर की कहानी छुपी हो और उसे गौर करने के बाद तरीके से ओपन करने के बाद ही दफीनों तक पहुँच सकते हैं, वरना किसी भी सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। रसल ने कहा। ये सब क्या खराफात हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे नज़दीक ये सब बकवास है। शायद यहाँ या दफीनों को ट्रेस करने वाली पार्टियों को चक्कर देने के लिए ये सब बकवास बात फैलाई गई हो। सुंडारी ने मुँह बनाते हुए कहा। नहीं मदाम लेडी हंटर, अब कदीम मसरियात को नहीं जानती। क्या ऐसे कदीम तरीक़ों पर अमल करने से ही केस हल होंगे, वरना हम फंस जाएंगे? फिनी ने कहा। लेडी हंटर, यहाँ रसल और फिनी हमारे गाइड हैं और हमसे कहीं ज़्यादा मसरियात के असूलों को जानते हैं, तो मेरे ख्याल में जैसे ये कह रहे हैं हमें इनके अहकामात पर चलें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। रीना मुंडारे ने कहा। ओके डायमंड ब्यूटी, तुम वाकई दुरुस्त कह रही हो, सुंडारी ने साई लाते हुए कहा। और सब उसी तंग गली में घुस गए जहाँ रीना मुंडारे को एक सरकटा साया नज़र आया था। ये जैसे ही आगे एक मोड़ घूमे, दीवारों पर दोनों तरफ तस्वीर बनी हुई थी जिसमें जानवरों की तस्वीर के साथ परिंदों और बाद जगह इंसानों की तस्वीर भी बनी हुई थी। हैरत है, कदीम तरीन दौर में मसरियों ने अपने फ़न को उजागर किया था, अभी तक उनके आसार मिटे नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे चंद माह पहले इन तस्वीर को बनाया गया था। मेजर सार्गन ने हैरत से उन दोनों तरफ की दीवारों को देखते हुए कहा।
سر سارگن، بات یہ ہے کہ مصر کی آب و ہوا ایسی ہے کہ یہاں قدیم دور میں بنائے گئے آثار مٹتے نہیں ہیں۔ فینی نے ادب سے کہا۔ او، میرا کمپاس کام نہیں کر رہا، یکلخت رینا منڈارے نے کہا تو سب چونک گئے اور اپنے اپنے کمپاس کو دیکھا۔ سر، ہم اس وقت احرام کے اندر ہیں اور بھول بھلائیوں میں گھوم رہے ہیں۔ یا جدید کمپاس کام نہیں کرے گا اور کسی بھی وقت ہمارا دم بھی گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی قدیم مصریوں کی عقل کو داد دینے کو دل کرتا ہے کہ احرام میں اتنے اندر آ کر بھی ہمیں سانس لینے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہو رہی، لیکن کسی بھی وقت ہمیں سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، رسل نے کہا۔ فینی اور رسل، تم درست کہتے ہو، ہمیں اس احرام کے مشن کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے، رینا مونڈارے نے کہا۔ مدام ڈائمنڈ بیوٹی، مجھے بھی ایک سایہ یہاں نظر آیا ہے، معلوم نہیں اس سنگلاخ تنگ گلی میں کس کا سایہ ہے، فینی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ماورائی طاقت ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ہم کسی شیطانی قوت کا شکار نہ ہو جائے، سنڈاری نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہو گیا لیڈی ہنٹر؟ یہ شیطانی قوت یہاں کہاں سے آ گئی؟ ہم جدید دنیا کے باسی ہیں اور دنیا میں ہماری تنظیم بلیک ڈیتھ کی ایک دہشت ہے، میجر سارگن نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے میجر سارگن، لیکن تم کالا منتر والا کیس بھول رہے ہو جہاں ہمارے علاوہ دنیا کے بیشتر ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ بھی جاکا لمبا کے سحر کا شکار ہوئے تھے، جیفر سلاکا نے کہا۔ تو میجر سارگن نے سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب عمران کی ٹیم کے علاوہ کوئی شیطان پرست ساحر بھی دفینوں کے چکر میں اس احرام کا رخ کر چکا ہے، جیفر سلاکا نے پریشانی سے کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو ہم شدید مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بے شک پوری دنیا میں ہماری تنظیم بلیک ڈیتھ کی دہشت کا سکہ ہو، لیکن ماورائی کیسوں میں ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہم تو خود قہر بن کر دنیا کے کئی ملکوں میں تباہی مچا چکے ہیں، لیکن اگر کسی شہر میں پھنس گئے تو ہم مارے جائیں گے، جیفر سلاکا نے پریشانی سے کہا۔ سوائے فینی اور اصل کے ان کے دیگر تمام ارکارے بالکل خاموش تھے، جن میں 4 لڑکیاں اور 4 ہی مرد شامل تھے اور ادب سے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ اچھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہاں اس نئے ساخت کے پرسر احرام میں آ ہی گئے ہیں تو دیکھا جائے گا۔ اب واپسی ہونا بیوقوفی اور بزدلی ہے، سنڈاری نے کہا۔ نہیں لیڈی ہنٹر، ابھی تو آغاز ہے اور واپسی کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آگے بڑھو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، رینا منڈارے نے کہا۔ اب ایک دفعہ پھر ان تصویر بنی دیواروں کو دیکھتے ہوئے جگہ کو کراس کیا تو ان کے سامنے مزید 5 راستے بنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ان سب کے منہ سے طویل سانس خارج ہو گئے۔ یہ واقعی بھول بھلائیوں کا سمندر ہے، اگر ہم نے احتیاط سے کام نہ کیا تو پھنس سکتے ہیں، بلکہ بھیانک موت سے دوچار ہو سکتے ہیں، میجر سارگن نے کہا۔ اب صلاح مشورے کے بعد تمام ان 5 راستوں سے چوتھی گلی میں داخل ہو گئے، جو کچھ دیر سیدھ میں رہنے کے بعد اوپر کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ یہ واقعی کوئی احرام نہیں بلکہ طلسم کدا ہے، اور ہزاروں برس پہلے اسے بنانے والے نے دنیا جہاں کا دماغ لڑایا تھا، لیکن جو بھی یہ کہیں سے تو راستہ نکل ہی جائے گا، رینا منڈارے نے کہا۔ مدام ڈائمنڈ بیوٹی، ہمیں راستہ نہیں بس ایک خفیہ دروازہ ٹریس کرنا ہے جو تصویری ہو، فینی نے کہا۔ مگر فینی، یہاں دیواروں پر تو تصویر بنی ہوئی ہیں، یہ کسی کام کی نہیں، سنڈاری نے پوچھا تو جیفر سلاکا اور میجر سارگن نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں مدام لیڈی ہنٹر، ہمیں خفیہ ڈور کی تلاش ہے جس میں تصاویر بھی بنی ہونی چاہیے، ورنہ سادے دروازے کو بھی ٹریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بار اصل نے کہا۔ ہم تنگ گلیوں کے طلسم کدے میں قید ہو چکے ہیں، چلو دیکھا جائے گا، بس یہ دعا کرو کہ یہ کوئی ماورائی کیس نہ ہو، یعنی کوئی شیطانی پروفیسر یہاں دفینوں کے لیے نہ آیا ہو، ورنہ عمران کی ٹیم کو تو شیطانی قوتوں کے سحر کو توڑنے کا فن آتا ہے اور بے شمار دفعہ وہ ماورائی کیسوں میں کام کر کے کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے اور ایک سائے کو دیکھ کر ہمارے ہوش اڑے ہوئے ہیں، رینا منڈارے نے کہا۔ اب سب جیسے ہی چوتھی گلی میں آگے بڑھے، کبھی اوپر کبھی نیچے راستے ان کو ملے اور سنگلاخ پہاڑ کے بلاکس کی ہر طرف تھے جس کی تنگ گلیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ راستہ نہیں، گورکھ دندا ہے، معلوم نہیں یہ احرام بنانے والے نے اتنی زیادہ بھول بھلائیاں کس لیے بنائی ہیں، میجر سارگن نے کہا۔ جو بھی ہے، اب ہمیں کسی خفیہ ڈور کو ٹریس کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے گزر کر دفینوں تک پہنچ سکیں، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے، یہاں بادر بن کر آ تو گئے ہیں لیکن پھنس گئے ہیں، سنڈاری نے کہا۔ اب جیسے یہ اس گلی سے ایک موڑ گھومے، ان کے سامنے ایک دروازہ تھا اور اس دروازے پر چند تصاویر بنی ہوئی تھی جن کو دیکھ کر تمام چونک گئے۔ یس، یہی خفیہ دروازہ ہے جو ہمیں مطلوب ہے، اب اس دروازے میں نقش تصویر کو غور سے دیکھنا ہوگا اور اس کی تحریر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا تو دروازہ کھل جائے گا، رسل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہم جیسے تیسے معلوم نہیں کن کن راستوں سے گزرے ہیں، لیکن خوش نصیبی سے درست سمت کا ہی سفر کیے ہیں، اب نیا امتحان ہے کہ ہمیں یہ تصویری تحریر سمجھ آتی ہے یا نہیں، فینی نے کہا۔ اگر
اس مہمے کو حل نہ کر سکے، یعنی اگر تم دونوں کو اس تصویری تحریر کی سمجھ نہ آئی تو کیا پھر دفینوں تک نہیں پہنچ سکتے؟ جیفر سلاکا نے چونک کر پوچھا۔ سر ناراضگی معاف، اگر ہم میں سے کوئی تصویری تحریر کو نہ سمجھ سکا اور غلط طریقے سے اس خفیہ ڈور کو اوپن کرنے کی کوشش کی تو دفینوں تو دور کی بات، ہم خود مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، رسل نے کہا۔ اب سب غور سے اس دروازے کے قریب گئے اور غور سے تصویر کو دیکھنے لگے جس میں گدڑ کے سر والے انسان کے ہاتھ میں برچھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک حیرت تھی، اور ایک اور تصویر تھی جس میں گائے کے سر والی لڑکی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ لڑکی اوپر آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ رسل اور فنی، کچھ سمجھ آئی یہ تصویر کیا کہانی بیان کر رہی ہے؟ رینا منڈارے نے پوچھا۔ نہیں مدام ڈائمنڈ بیوٹی، معذرت، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، فنی نے معذرت سے کہا۔ مدام ڈائمنڈ بیوٹی، یہ ایک گتی ہے جسے سلجھانا پڑے گا ورنہ ہم درست طریقے سے دروازہ نہیں کھول سکتے۔ رسل نے بھی تصویروں کو غور سے دیکھتے ہوئے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ باہر میں جائے یہاں کے اصول، ہمیں بس دفینوں سے غرض ہے، ہمارے پاس جدید حالات ہیں، اس کے سہارے اس دروازے کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ جفر سلاکا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سنڈاری اور میجر سارگن نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن رینا منڈارے کا اپنا ارادہ بھی دروازہ توڑنے کو تھا۔ نہیں سر جیفرڈ، اس طرح سب مشکل کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں اس احرام کے اصولوں پر یہ عمل کرنا ہوگا ورنہ کسی بھی صورت دفینے تو دور کی بات یہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے۔ رسل نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جیفرڈ درست کہہ رہا ہے، تم دونوں ہمارے مصر کے اچھے ایجنٹ ہو لیکن جاہلانہ باتیں کر رہی ہو، دروازہ بھی ٹوٹ جائے گا، رینا منڈارے نے کہا اور اپنے بیگ سے ایک کلپ بم نکال کر دروازے پر مار دیا۔ اسے دیکھ کر جیفرڈ سلاکا نے بھی ایسا ہی کلپ بم جلدی سے اپنے بیگ سے نکال کر دروازے پر مارا تو دو دھماکے ہوئے اور لکڑی کا چوبی دروازہ زور سے ہل گیا، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ بم مارنے کے باوجود لکڑی کے دروازے کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میجر سارگن اور سنڈاری نے حیرت اور غصے سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جنہوں نے ان سے مشورہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میجر سارگن، رینا منڈارے اور سنڈاری اور جیفرڈ سلاکا سے کچھ کہتا، دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور ایک ساتھ پوری قوت سے لکڑی کے چوبی دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا، جو کہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ بم سے یہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ انہوں نے فاتحانہ نظروں سے اپنے اپنے ایجنٹوں کو دیکھتے ہوئے اندر جانے کو کہا تو دو مرد اور دو لڑکیاں ان کے کہنے پر ٹوٹ جانے والے گٹاٹوپ اندھیرے والے کمرے میں اندر گھسے تو یکلخت ان چاروں کے وجود کو آگ لگ گئی۔ ان چاروں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا اور سب حیرت اور خوف سے یہ بھیانک نظارہ دیکھنے لگے۔ بہت خوب، جیسے ان دونوں پارٹیوں سے غلطی ہو، یعنی وہ قدیم اصول کے تحت ان دروازوں کو نہ کھول سکیں، تو پھر میں اپنا زہر ان دونوں پارٹیوں پر پھونکوں گا اور خوف اور دہشت کا ایسا بازار گرم کر دوں گا کہ ان دونوں پارٹیوں کی خوف سے حالت غیر ہو جائے گی اور خوف سے وہ مر بھی سکتے ہیں، جو کہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پروفیسر گورکن نے نحوست بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، ویسے تو بلیک ڈیتھ کے ارکان بھی دہشت، ظلم اور قہر میں کسی سے کم نہیں ہیں، اور اس پارٹی کے لوگ دنیا میں قتل و غارت، قہر اور ظلم کا بازار گرم کر چکے ہیں، اور دنیا میں جہاں جاتے ہیں اس ملک میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے بڑے شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وہ یہاں چھپے دفینوں کی تلاش میں ہی۔ کاچار نے کہا، کیا ان کو میرے بارے میں علم ہے کہ میں بھی احرام میں پہنچ چکا ہوں، اور دونوں پارٹیوں کو کیا شہزادی زارکا کے بارے میں بھی علم ہے؟ پروفیسر گورکن نے چونک کر پوچھا۔ نہیں پروفیسر، ہماری طاقتوں کے مطابق نہ ہی عمران والی پارٹی کو آپ کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے، اور نہ ہی نہ ہی دوسری بلیک ڈیتھ والی پارٹی کے بارے میں ان کو کچھ علم ہوا ہے۔ البتہ بلیک ڈیتھ والوں کو یہ معلوم ہے کہ عمران کی پارٹی بھی ان کی طرح آئی ہوئی ہے، بلکہ مصری حکومت نے خود ان سے التجا کی ہے کہ دفینوں کی تلاش میں وہ ان کی مدد کریں، لیکن نہ ہی عمران کی پارٹی کو آپ کے بارے میں کچھ علم ہے، اور نہ ہی دنیا میں دہشت برپا کرنے والی پارٹی بلیک ڈیتھ والوں کو آپ کے بارے میں علم ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ، یعنی اپنی مہان طاقتوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آچاریہ نے ادب سے پروفیسر گورکن سے کہا۔ پھر جیسے ان دونوں پارٹیوں کا میرے بارے میں علم نہیں ہے، تو پھر تو ان دونوں پارٹیوں کو شہزادی زارکا کے خفیہ مبد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ شہزادی زارکا کے مبد میں داخل ہوئے بغیر یا احرام کے خفیہ مدفن خزانوں کو بھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا، اور شہزادی زارکا کی روح جو ہزاروں برس سے یہاں ایک سحر کی بدولت قید ہے، اسے بھی میں اپنے قابو میں کروں گا، اور جب وہ میرے سحر کا شکار ہو جائے گی تو بہت طاقتور ہوگی، اور اس سے میں بے شمار کام لے سکوں گا، اور پھر یہاں کا تمام خزانہ بھی میرا ہوگا۔ پروفیسر گورکن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کے پاس ٹارچوں کے بجائے مشعلیں تھیں، اور اس وقت ان کے ہاتھوں میں اور ان مشعلوں سے کوئی عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔
پروفیسر میری طاقت کے مطابق عمران کی پارٹی احرام کی بھول بھلائیوں کا شکار ہونے کے بجائے خفیہ دروازے کو تلاش کر چکی ہے اور غلط یا درست کسی بھی طریقے سے اسے کھولنے کی کوشش کرے گی، اور بے شک غلط طریقے سے بھی خفیہ دروازہ تو کھل جائے گا، لیکن وہ کسی بھی طرح شہزادی زہرا کا خفیہ محبت تلاش نہیں کر سکتے، جس کے بغیر یہاں احرام کا خفیہ خزانہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اور غلط طریقے سے دروازہ کھولنے پر وہ ہمارا شکار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو کسی حد تک ڈرایا بھی جا سکتا ہے۔ اچاری نے کہا، کسی حد تک کا کیا مطلب؟ اب جیسے ہی وہ احرام کی سرنگوں اور بھول بھلائیوں کا شکار ہونے کے بجائے خفیہ راستے کو پا چکے ہیں، لیکن پھر بھی تم دونوں کے نزدیک ان کو کسی بھی طرح اس دروازے کی تصویری کہانی کی سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر غلط طریقے سے دروازہ کھولیں گے، اور پھر ایسا کرنے سے ان پر میرا سحر اثر کر سکتا ہے، تو تم وہاں جا کر دہشت کا وار پھیلا دو۔ وہ انسان ہیں، خوف غالب آنا ان کے لیے قدرتی ہے، پھر کسی حد تک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پروفیسر گورکن نے حیرت سے اور قدرے ناگواری سے اپنی طاقتوں سے کہا۔ جاری ہے۔